अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कहते हैं कि बेटियां जब जवान होती हैं तो बाप की दहलीज छोटी पड़ जाती है। मेरा नाम शानज़ है। मैं अपने वालिदैन की इकलौती बेटी तो नहीं थी, लेकिन सबसे बड़ी ज़रूर थी। शायद ये वजह थी कि घर की गुर्बत और राशन के खाली डब्बे और छोटी बहनों की फ़ीसों की फ़िक्र जितनी मेरे वालिदैन को थी, उससे ज़्यादा कहीं ज़्यादा मेरे मासूम दिल पर एक बोझ बनकर सवार रहती थी। मेरा ताल्लुक़ एक बहुत ही मकसद बल्कि एक गरीब घराने से था। अब्बा एक छोटी सी दुकान चलाते थे, जिसकी आमदनी पर बमुश्किल घर का चूल्हा जलता था। मेरी माँ अक्सर रातों को मुसल्ले पर बैठकर रोया करती थी कि या अल्लाह, मेरी 3 बेटियां हैं और इनके नसीब अच्छे करना। मैं जब 20 साल की हुई तो ऐने में खुद को देखकर अक्सर डर जाती थी। मेरा गोरा रंग, बड़ी बड़ी सियाह आंखें और लंबा कद, जो किसी भी लड़की के लिए नेमत होते हैं, वो हमारे जैसे गरीब घराने में एक खौफ की अलामत बनने चुके थे। महल्ले की लड़कियों की आवारा नज़रें जब मुझ पर पड़ती तो मैं अपना दुपट्टा मज़ीद कस लेती। माँ हमेशा कहती थी कि शानज़ गरीब की बेटी का सबसे बड़ा ज़ेवर इसकी हया और इसकी खामोशी है। मैं इस नसीब को दिल से लगा लिया था और हर वक्त बस अपने घर के कामों में मगन रहती थी और इंतज़ार होता था कि यह, लेकिन साथ ही एक खौफ भी। हमारे घर की एक रिश्ता आया। रिश्ता लाने वाली मोहल्ले की मई नुसरत थी, जो शादी ब्याह के काम करवाती थी। इसने मेरी माँ के पास बैठकर चाय का कप हाथ में लेते हुए कहा, फ़हीदा बेगम, लड़का बहुत ही हीरा है, नाम उस्मान है, इकलौता बेटा है। माँ इसकी बचपन में फौत हो गई थी और इसके अब्बा रहमत अली साहब मोहल्ले के बहुत ही नेक, शरीफ और नमाजी परहेज़ी इंसान हैं। इनका अपना 2 मंजिला मकान है। उस्मान शहर की एक बहुत बड़ी कंपनी में छोटी मोटी नौकरी करता है, लेकिन सुना है कि जल्द ही इसका सऊदीया का वीज़ा लगने वाला है। इन्हें कोई चीज़ नहीं चाहिए, बस एक सुलझी हुई सुखड़ लड़की चाहिए जो इनके घर को संभाल सके। जब माँ ने ये बात अब्बा को बताई तो अब्बा की आंखों में आंसू आ गए। वो बोले, फ़ायदा, हम इतने खुशकिस्मत कहाँ हैं कि इतना अच्छा घराना हमारी बेटी को मिले। वो लोग अमीर हैं, इनका अपना घर है, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में हमारी बेटी को ताने दें। लेकिन मई नुसरत ने यकीन दिलाया कि रहमत अली साहब बहुत ही दरवेश सख्त इंसान हैं, वो ऐसी बातें सोचते भी नहीं। चंद दिनों बाद रहमत अली साहब और इनका बेटा उस्मान हमारे घर आए। मैं किचन की ओट से चाय के कप ट्रे में सजाते हुए बड़ी तरह कांप रही थी। जब मैं कमरे में चाय लेकर आ गई तो मेरी नज़रें झुकी हुई थीं। मैंने उस्मान को तो ठीक से नहीं देखा, लेकिन सोफे पर बैठे सफ़ेद दाढ़ी वाले, सर पर टोपी, नमाज वाली सजाए हाथ में तस्बीह लिए रहमत अली साहब को देखा। नाज़रीन इकराम, आपसे गुजारिश करता चलूँ, कहानी बहुत ही दिलचस्प है और आपसे गुजारिश है, प्लीज़ यार, आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। आपका शुक्रिया। इनका चेहरा बज़ाहिर बहुत ही नूरानी लग रहा था और इनकी आवाज़ में एक अजीब सा धीमापन था। उन्होंने मुझे देखकर अपने सर पर हाथ रखा और कहा, जितनी रहो बेटी, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। मैं तो बस अपने घर के लिए एक बेटी चाहिए जो मेरी ज़ईफ़ी का सहारा बने और मेरे बेटे के घर को आबाद करे। इनके इन अल्फाज ने मेरे अब्बा का दिल जीत लिया। अब्बा ने इसी वक्त रोते हुए हाँ कर दी। उस्मान भी देखने में एक मकबूल, खामोश, तिबा और सुलझा हुआ नौजवान लगा। शादी की तारीख तय पा गई और बहुत ही सादगी से, बगैर किसी धूमधाम के, मैं रुखसत होकर रहमत अली साहब के इस बड़े से 2 मंजिला मकान में आ गई। शुरू के चंद दिन किसी ख्वाब की तरह उस्मान मुझसे ज़्यादा मोहब्बत करता था और वो मेरी हर ज़रूरत का ख्याल रखता। शादी के पहले हफ्ते ही इसने मुझसे कहा, शानज़, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि तुम मुझे मिली, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, मेरे अब्बा मेरे लिए सब कुछ है। मेरी माँ मरने के बाद उन्होंने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया। वो बहुत ही नेक इंसान हैं, 5 वक्त के नमाजी हैं। तुम इनका ख्याल अपनी जान से बढ़कर रखना। मैंने मुस्कुराकर उस्मान का हाथ थामा और कहा, आप फिक्र ना करें, वो सिर्फ आपके अब्बा नहीं, अब मेरे भी बाप हैं। मैं इनकी खिदमत में कोई कमी नहीं छोड़ूंगी। और मैंने ऐसा ही किया। सुबह सवेरे उठना, रहमत अली साहब के लिए फजर के वक्त गर्म पानी का इंतज़ाम करना, इनका नाश्ता इनके कमरे में पहुंचाना, इनके कपड़े धोना और इस्त्री करना, ये सब मेरी रूटीन बन गया था। रहमत अली साहब भी मोहल्ले वालों के सामने मेरी बहुत तारीफ़ें करते थे।
وہ ہر وقت مجھے کہتے بیٹی شانزے اللہ تمہیں اس کا اجر ضرور دے گا، تم نے مجھے میری سکی بیٹی کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ میں ان کی یہ باتیں سن کر نہال ہو جاتی اور خدا کا شکر ادا کرتے کہ اس نے مجھے اچھے سسرال سے نوازا۔ شادی کے 6 ماہ گزر گئے، عثمان اپنی نوکری پر جاتا اور شام کو واپس آتا۔ سب کچھ پرسکون تھا، لیکن پھر ایک دن عثمان بہت خوش ہوتا ہوا گھر آیا۔ اس کے ہاتھ میں مٹھائی کا ڈبہ تھا اور کچھ کاغذات تھے۔ اس نے آتے ہی رحمت علی صاحب ہاتھ چومے اور کہا ابا جی مبارک ہو، میرا پردیس کا ویزا لگ گیا ہے، کمپنی نے سب کلیئر کر دیا ہے، میں اگلے مہینے کی 15 تاریخ کو میری فلائٹ ہے۔ گھر میں خاموشی کی لہر دوڑ گئی، میرا دل دھک سے رہ گیا۔ عثمان پردیس جانا، اس کا مطلب تھا کہ میں اس اتنے بڑے گھر میں اکیلی رہ جاؤں گی۔ اگرچہ سسر جی گھر پر تو ہوتے ہیں، لیکن شور کا سایہ تو شور کا ہی ہوتا ہے۔ عثمان نے میری اداسی بھانپ لی۔ رات کو کمرے میں اس نے مجھے اپنے قریب بٹھایا اور میرا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لے کر کہا چاندے تم اداس کیوں ہو؟ میں یہ سب تمہارے لیے آنے والے مستقبل کے لیے کر رہا ہوں۔ تم جانتی ہو نا کہ یہاں کوئی نوکری سے صرف گھر کا خرچہ چلتا ہے، کوئی بچت نہیں ہوتی۔ وہاں جاؤں گا تو ہمارے حالات بدل جائیں گے۔ میں نے روتے ہوئے کہا عثمان مجھے پیسے نہیں چاہیے، مجھے آپ کا ساتھ چاہیے۔ میں ڈرتی ہوں آپ اتنے بڑے گھر میں آپ کے بغیر میرا دل کیسے لگے گا؟ عثمان نے مجھے سنبھالا اور ہنس کر کہا پاگل ہو کیا، ابا جی ہے نا یہاں تو وہ تمہارا خیال رکھیں گے اور تم ان کا۔ اور پھر ایک اور خوشخبری بھی تو ہے۔ عثمان نے شرماتے ہوئے میرے پیٹ پر ہاتھ رکھا اور دراصل میں امید سے تھی اور یہ بات ہمیں چند دن پہلے ہی معلوم ہوئی تھی۔ عثمان نے ہمارا بچہ آنے والا ہے شانزے، اس کی خاطر مجھے جانا ہوگا، تم بس اپنا اور ابا جی کا خیال رکھنا۔ میں نے بوجھل دل سے ہاں میں سر ہلا دیا۔ دن بھر رونے لگی۔ عثمان کی روانگی کی تاریخ قریب آ گئی۔ وہ اپنی تیاریوں میں مصروف رہتا، بازار سے سامان لاتا اور رشتہ داروں سے ملنے جاتا۔ ان سب دنوں میں نے ایک عجیب بات نوٹ کی کہ لیکن اس وقت میں اتنی معصوم نادان تھی کہ میں نے اس پر غور نہیں کیا۔ رحمت علی صاحب جو پہلے زیادہ تر وقت مسجد میں یا اپنے کمرے میں تسبیح پڑھتے ہوئے گزارتے تھے، اب اکثر کچن کے چکر لگانے لگے تھے۔ میں نے جب کچن میں روٹیاں بنا رہی ہوتی تو وہ اب اچانک پیچھے آ کر کھڑے ہو جاتے اور کہتے شانزے بیٹی ذرا میرے کمرے میں پانی تو پہنچا دینا۔ یا پھر کبھی میں صحن میں جھاڑو لگا رہی ہوتی تو ان کی نظریں مجھ پر ٹکی ہوتی۔ یہ سب میں ان کی طرف دیکھتی تو وہ جلدی سے اپنی تسبیح پڑھنے لگتے اور نظریں جھکا لیتے تھے۔ میرے ذہن میں کبھی کوئی برا خیال نہیں آیا تھا کیونکہ وہ میرے بزرگ تھے، سفید داڑھی والے شفق انسان۔ میں یہی سوچتی تھی کہ شاید ضعیفی کی وجہ سے وہ زیادہ بات چیت کرنا چاہتے ہیں۔ بالآخر وہ رات بھی آ گئی جب عثمان کی فلائٹ تھی۔ اس کا سامان ٹیکسی پر لوڈ ہو چکا تھا، وہ ایئرپورٹ جانے کے لیے تیار تھا۔ رحمت علی صاحب نے عثمان کو گلے لگایا اور ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ انہوں نے عثمان کے سر پر ہاتھ رکھ کر بہت دعائیں دیں۔ پھر عثمان میرے پاس آیا اور اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر، اس کی آنکھوں میں بھی نمی تھی لیکن وہ خود کو مضبوط دکھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے رحمت علی صاحب کی طرف دیکھا اور پھر مجھ سے مخاطب ہو کر کہا چانزے میں جا رہا ہوں اب اس گھر کی، اور سب سے بڑھ کر میرے بوڑھے باپ کی ذمہ داری تمہارے سر پہ ہے۔ ابا جی بہت ضعیف ہیں، انہیں وقت پر دوائی دینا اور ان کے کھانے پینے کا خیال رکھنا۔ وہ بچپن سے میرے سہارے پر ہیں۔ میں اب تمہارا قرض ہے کہ انہیں کسی چیز کی کمی نہ ہونے دو۔ اگر بابا جی کو کوئی تکلیف ہوئی تو سمجھنا مجھے تکلیف ہوئی۔ میں نے روتے ہوئے عثمان سے وعدہ کیا آپ بے فکر ہو کر جائیں، عثمان اپنے سسر جی کی خدمت اپنے سگے باپ کی طرح کروں گی، آپ کو کبھی شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ عثمان نے آخری بار میرے سر پہ ہاتھ رکھا اور اپنے آنے والے بچے کے لیے مجھے بہت سی نصیحت کی۔ پھر وہ ٹیکسی میں بیٹھ کر اندھیری رات کے سناٹے میں اوجھل ہو گیا۔ ٹیکسی کے جانے کے بعد میں دروازے کی چوکھٹ پر کھڑی رو رہی تھی۔ پورا محلہ سو چکا تھا، گلی میں صرف اسٹریٹ لائٹ کی مدھم سی روشنی تھی۔ میں نے جیسے ہی پیچھے مڑ کر گھر کا بھاری لکڑی کا دروازہ بند کرنا چاہا تو میں نے دیکھا کہ رحمت علی صاحب وہیں صحن کے اندھیرے میں کونے میں کھڑے تھے اور ان کے ہاتھ میں تسبیح تو تھی لیکن ان کی نظریں میرے چہرے پر نہیں بلکہ میرے دوپٹے پہ ڈھکے ہوئے جسم پر جمی ہوئی تھیں۔ وہ روشنی سے دور اندھیری میں
کھڑے تھے اور اس لیے ان کا چہرہ واضح نظر نہیں تھا، لیکن ان کی آنکھوں کی چمک، وہ بزرگانہ شفقت کہیں غائب تھی جس کا وہ اب تک مظاہرہ کرتے آئے تھے۔ جیسے ہی انہوں نے دیکھا کہ میں نے انہیں دیکھ لیا ہے، انہوں نے جلدی سے ایک لمبا سانس لیا اور اپنی نظریں عثمان کی طرف اٹھائیں اور بولے، ہائے عثمان بیٹا، اللہ تمہیں اپنی امان میں رکھے۔ پردیس بہت گھٹن ہوتا ہے۔ پھر وہ ہماری طرف بڑھے اور انتہائی دھیمی اور ہمدانہ آواز میں بولے، شانزے بیٹے، چلو دروازہ بند کرو اور جا کر سو جاؤ۔ تم اس وقت امید سے ہو، تمہارا اتنا دیر تک جاگنا اور رونا بچے کی صحت کے لیے ٹھیک نہیں۔ اب عثمان چلا گیا ہے تو کیا ہوا؟ تمہارا یہ باپ زندہ ہے، نہ تمہارے پورا خیال رکھوں گا۔ ان کے ان الفاظوں نے میرے اندر کے ابھرتے ہوئے خوف کو ایک لمحے کے لیے دبا دیا۔ میں نے سوچا، شانزے تم کتنی گناہ گار ہو، اپنے اتنے نیک سسر کے بارے میں کیا عجیب سی سوچ رہی ہو۔ وہ تو تمہارے بچے کی فکر کر رہے ہیں۔ میں نے سر جھکایا، جی ابا جی، آپ آرام کریں۔ میں اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ عثمان گئے ہوئے ایک ہفتہ ہو چکا تھا۔ عثمان کو گئے ہوئے ایک ہفتہ ہو چکا تھا۔ شروع کے چند دن تو اسی اداسی اور رونے دھونے میں گزر گئے جو کسی بھی نئی نویلی دلہن کو اپنے شوہر کی جدائی پر ہوتا ہے۔ عثمان کا فون روز تو نہیں، لیکن دوسرے تیسرے دن آ ہی جاتا تھا، کیونکہ وہ وہاں جا کر اسے نوکری اور اقامے کا مسائل کا سامنا تھا۔ جب بھی اس کا فون آتا وہ مجھ سے سب سے پہلے سوال کرتا، شانزے ابا جی کا کیا خیال رکھ رہی ہو نا، انہیں کوئی تکلیف تو نہیں؟ اور میں ہمیشہ کی طرح ہنس کر کہتی، آپ بے فکر رہیں، عثمان ابا جی بہت اچھے ہیں، میں ان کا پورا خیال رکھ رہی ہوں۔ لیکن سچ تو یہ تھا کہ عثمان کے جانے کے بعد گھر کی فضا آہستہ آہستہ بدل رہی تھی۔ ایک ایسی تبدیلی جسے میں شروع میں صرف اپنا وہم سمجھ رہی تھی، لیکن وہ وہم نہیں بلکہ ایک بھیانک حقیقت کی شروعات تھی۔ سسر جی یعنی رحمت علی صاحب، جن کا زیادہ تر وقت مسجد میں یا اپنے کمرے میں تسبیح پڑھتے گزرتا تھا، اب آہستہ آہستہ پورے گھر میں دکھائی دینے لگا۔ ان کی موجودگی کا احساس مجھے ہر وقت چوکنے پر مجبور کر دیتا۔ سب سے پہلے اس چیز کا آغاز باورچی خانے سے ہوا۔ ہمارا کچن زیادہ بڑا نہیں تھا اور وہاں گرمیوں کے دنوں میں روٹیاں بنانا ویسے ہی ایک گھٹن کام تھا۔ ایک دوپہر میں چولہے کے سامنے کھڑی سالن کو چمچ میں ہلا رہی تھی اور پسینے سے برا حال تھا۔ اچانک مجھے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ میں نے موڑ کر دیکھا تو سسر جی بالکل میرے پیچھے کچن کے تنگ دروازے کے بیچوں بیچ کھڑے تھے۔ وہ اپنے قریب تھے، اتنے قریب تھے کہ ان کے سانس لینے کی آواز مجھے صاف سنائی دے رہی تھی۔ میں نے گھبرا کر اپنے دوپٹے کو درست کیا اور کہا، بابا جی آپ کو کچھ چاہیے؟ پانی لا دوں؟ انہوں نے اپنی تسبیح والے ہاتھ کو آگے بڑھایا اور دھیمی آواز میں بولے، نہیں بیٹا، میں تو بس دیکھنے آیا تھا کہ تم گرمی میں اکیلی کام کر رہی ہو، عثمان ہوتا تو تمہارا ہاتھ بٹاتا، میں نے سوچا میں ہی تمہاری کچھ مدد کر دوں۔ لاؤ یہ چمچ مجھے دو، میں سالن ہلا دیتا ہوں۔ ان کا یہ کہنا بظاہر بہت شفقت لگ رہا تھا۔ ان کا انداز اور کچن کے اتنے تنگ حصے میں میرے اتنے قریب آ کر کھڑے ہونا مجھے عجیب لگا۔ میں نے جلدی سے کہا، نہیں ابا جی، آپ بزرگ ہیں، آپ کا کچن میں کیا کام؟ آپ باہر ہال میں بیٹھیں، پنکھا چل رہا ہے، میں بس ابھی کھانا لے کر آتی ہوں۔ وہ چند سیکنڈ وہیں کھڑے رہے اور ان کی نظریں میرے چہرے پر جمی رہیں، اور پھر انہوں نے ایک گہرا سانس لیا اور کہا، ٹھیک ہے بیٹی، جیسا تمہیں اچھا لگے۔ وہ چلے گئے، لیکن ان کے جانے کے بعد بھی کچن میں پہلی خاموشی میرا دم گھٹنے لگا۔ میری چھوٹی حسن چیخ چیخ کر کچھ پکار رہی تھی، جیسے ہی میں نے نظر انداز کر رہی تھی۔ اگلے چند دنوں میں یہ چیزیں روز کا معمول بن گئیں۔ اب وہ صرف کچن تک محدود نہیں تھی۔ میں جب بھی گھر کی صفائی کرنے بیٹھتی، وہ کہیں نہ کہیں نمودار ہو جاتے۔ ایک دن میں صحن میں جھاڑو لگا رہی تھی اور جھک کر کچرا اکٹھا کر رہی تھی کہ اچانک وہ میرے پاس آ کر کھڑے ہو گئے۔ شانزے بیٹی، تم اس حالت میں اتنا جھک کر کام مت کیا کرو، تمہارے پیٹ میں میرا پوتا ہے، تمہیں آرام کی ضرورت ہے، لاؤ یہ جھاڑو مجھے دو، میں صحن صاف کر دیتا ہوں۔ انہوں نے جھاڑو پکڑنے کے بہانے اپنے ہاتھ میرے ہاتھ کے بالکل قریب کیا۔ میں نے خوف کے مارے جھاڑو وہیں چھوڑ دیا اور 2 قدم پیچھے ہٹ کر گئی۔ کوئی بات نہیں ابا جی، میں ٹھیک ہوں، بس تھوڑا کام باقی ہے۔ میری آواز کانپ رہی تھی، لیکن میں نے خود کو سنبھالا۔ وہ جھاڑو اٹھا کر صحن صاف کرنے لگے۔ ان کی نظریں مسلسل مجھ پر تھیں، جیسے وہ کچھ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے اس رویے پر کیا رد عمل دیتی ہے۔
ابھی میں ان سب چیزوں کے اپنے دل میں دبا کر بیٹھی تھی اور عثمان کا فون پر کچھ نہیں بتا سکتی تھی۔ عثمان اپنے باپ کی شان میں ایک لفظ بھی سننے کو ارادہ نہیں رکھتا تھا کہ ایک بالکل نیا اور عجیب سا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ہمارے گھر کے اوپر ایک چھوٹی سی چھت تھی جہاں کپڑے سکھانے کے لیے رسیاں باندھی ہوئی تھیں۔ میں روزانہ صبح کپڑے دھوتی اور وہاں رسیوں پر پھیلاتی اور ان پلاسٹک کی کلپ بھی لگا دیتی تاکہ ہوا سے کپڑے اڑے نہ۔ ایک شام میں چھت پر گئے کپڑے اتارنے گئی تو میں نے دیکھا کہ میرے کپڑوں میں سے کچھ کپڑے کم تھے۔ میں نے سوچا شاید میں گنتی بھول گئی ہوں یا نیچے چھوڑ آئی ہوں، لیکن اگلے ہی دن جب میں نے دوبارہ کپڑے اتارے تو مجھے دھچکا لگا۔ میرے روزمرہ کے کپڑے تو وہیں تھے، لیکن میرے کچھ خاص اندرونی کپڑے رسی سے غائب تھے۔ میں نے پوری چھت کا چکر لگا لیا، دائیں بائیں پڑوسیوں کی چھتوں کی طرف بھی جھانک کر دیکھا کہ شاید تیز ہوا کی وجہ سے وہ اڑ کر وہاں گئے ہوں گے، لیکن ہوا اتنی تیز نہیں تھی۔ اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ میں نے خود ان پر مضبوطی سے کلپ لگائے تھے۔ اگر ہوا چلتی تو کلپ سمیت کپڑے اڑتا، لیکن رسی پر کلپ اپنی جگہ پر بندھا ہوا تھا اور کپڑا غائب تھا۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے خود سے سوال کیا۔ اگر چور آتا تو وہ قیمتی کپڑے یا سوٹ چوری کرتا، یہ خاص کپڑے کیوں غائب ہوتے؟ شروع میں نے اپنی نادانی میں سوچا کہ شاید میں ہی کچھ بھول رہی ہوں یا کوئی چڑیا یا کوہ کپڑے اٹھا کر لے گیا ہوگا۔ گھونسلہ بنانے کے لیے میں نے اپنے دل کو تسلی دی اور نیچے آ گئی، لیکن یہ سلسلہ یہاں نہیں رکا۔ اگلے ہفتے میں نے خاص طور پر احتیاط کی اور اپنے اندرونی کپڑوں کو رسی کے بالکل درمیان میں دوسرے بڑے کپڑوں کے بیچ چھپا کر ڈالا اور ان پر دو دو کلپیں لگائی تاکہ شام کو جب میں اوپر گئی تو میرا پورا جسم خوف سے شل گیا۔ وہ کپڑے بھی غائب تھے۔ وہ کلپس رسی پر ویسے ہی لٹک رہے تھے جیسے کوئی انہیں بہت آرام سے کھول کر کپڑے نکال کر کلپ واپس بند کر دیا ہو۔ اب میرا وہم یقین میں بدل چکا تھا کہ یہ ہوا یا پرندوں کا کام نہیں ہے، یہ گھر کے اندر کسی انسان کا کام تھا۔ اور اس گھر میں عثمان کے بعد صرف اس کی انسان رہتا تھا۔ سسر جی یہ سوچتے ہی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ کیا ایک سفید داڑھی والا نیک دامن سسر اپنی ہی بہو کے کپڑے اس طرح چوری کر سکتا ہے؟ میرا دماغ اس بات کو تسلیم کرنے سے انکار کر رہا تھا، لیکن میرا دل خوف سے چیخ رہا تھا۔ اب مجھے ان کا کچن میں پیچھے آ کر کھڑا ہونا، صفائی میں ہاتھ بٹانے کے بہانے قریب آنا اور وہ عجیب سی نظریں، سب کچھ ایک خوفناک تصویر کی طرف نظر آ رہے تھے۔ لیکن ایک دن عثمان کا فون آیا۔ میں اندر سے اتنی ڈری ہوئی تھی کہ میری آواز رویا سی ہو رہی تھی۔ عثمان نے پوچھا، شانزے کیا بات ہے؟ تمہاری آواز کو کیا ہوا؟ تم ٹھیک تو ہو نا؟ میرا دل چاہا کہ میں چیخ چیخ کر اسے سب بتا دوں کہ عثمان تمہارا وہ نیک باپ جس کی ذمہ داری تم میرے سر پر چھوڑ گئے تھے وہ ویسا نہیں ہے جیسا تم سمجھتے ہو۔ لیکن مجھے عثمان کا غصہ یاد تھا اور میرے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا۔ اگر میں اسے سسر پر اتنا بڑا الزام لگاتی تو عثمان کبھی یقین نہ کرتا، بلکہ الٹا مجھ پر شک کرتا کہ میں اس کے بوڑھے باپ پر جان چھڑکنا چاہتی ہوں۔ میں نے اپنے آنسو پی لیے اور کہا، کچھ نہیں عثمان، بس آپ کی یاد آ رہی تھی اور طبیعت کچھ ٹھیک نہیں رہتی۔ عثمان نے دلاسا دیا، طبیعت خراب ہے تو ابا جی کو بتاؤ، وہ تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے جائیں گے، وہ تمہارے باپ کی طرح ہیں۔ شانزے ان سے مت شرمایا کرو۔ عثمان کے یہ الفاظ میرے دل پر چھریاں چلا رہے تھے۔ اسے کیا معلوم تھا کہ جس باپ کو وہ اندھا بھروسہ کر رہا ہے وہ راتوں کو میری نیندیں حرام کر چکا ہے۔ اب حالت یہ تھی کہ میں رات کو اپنے کمرے کا دروازہ اندر سے لاک کرتی تو مجھے بھی لگتا کہ کوئی باہر کھڑا کنڈی کو ہلا رہا ہے۔ دن وقت جب سسر جی گھر پر ہوتے تو میں اپنے کمرے سے باہر نکلنے سے کتراتی، لیکن مجھے گھر کے کام تو کرنے ہی تھے۔ ایک دن میں نے فیصلہ کیا کہ میں اس معاملے کا سچ خود معلوم کروں گی۔ میں نے اپنے کچھ کپڑے دھوئے اور کچھ چھت پر رسی پر ٹانگ دیے۔ اس بار میں نے نیچے آ کر کچن کی کھڑکی سے، جہاں سے چھت کی سیڑھیاں صاف نظر آتی تھیں، نظر رکھنا شروع کی۔ سسر جی اپنے کمرے میں تھے، لیکن میری پوری توجہ سیڑھیوں پر تھی۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد، جب دوپہر کا سناٹا پورے محلے میں چھا گیا
سسر جی اپنے کمرے سے باہر نکلے اور انہوں نے دائیں بائیں دیکھا۔ انہیں لگا کہ میں کچن میں ہوں یا اپنے کمرے میں سو رہی ہوں۔ وہ دبے پاؤں چھت کی سیڑھیوں کی طرف بڑھنے لگے۔ ان کے ہاتھ میں اس وقت کوئی تسبیح نہیں تھی اور ان کے چہرے پر بھی شرافت کا نقاب غائب تھا۔ وہ وہاں سے صرف ایک گندی اور پرسرسرا مسکراہٹ۔ میرا دل اتنی زور سے دھڑکا کہ مجھے لگا وہ باہر آ جائے گا۔ میں نے کچن کی اوٹ سے دیکھا وہ سیڑھیاں چڑھ کر اوپر چلے گئے۔ میں خاموشی سے بغیر کوئی آواز کیے سیڑھیوں کے پاس پہنچی اور اوپر کی طرف دیکھا۔ جو منظر میں نے دیکھا اس نے میرے پیروں تلے زمین نکال دی۔ سسر جی رسی کے پاس کھڑے تھے اور انہوں نے بہت مہارت سے کلپ کھولا اور میرے کپڑوں کو رسی سے اتارا اور اسے اپنے ہاتھ میں لے کر اپنی چہرے کے قریب لے گئے، جیسے ہی وہ اس کی خوشبو سونگھ رہے ہوں۔ ان کی آنکھیں بند تھیں اور ان کے چہرے پر ایک وحشیانہ سکون تھا۔ پھر انہوں نے اس کپڑے کو جلدی سے طے کیا اور اپنی لنگی کے اندر چھپا لیا اور کلپ کو واپس رسی پر لگا دیا۔ یہ دیکھ کر میرے حلق میں چیخ پھنس گئی۔ میرے اندر کا سارا احترام، سارا رشتہ ایک پل میں خاک ہو گیا۔ وہ انسان جسے پورا محلہ حاجی صاحب اور رحمت علی صاحب کہہ کر پکارتا تھا، وہ اندر سے کتنا غلط اور گھنونا تھا۔ میں الٹے قدم پیچھے ہٹی اور ایک کونے میں چھپ گئی۔ سسر جی اپنے کمرے میں آ کر بستر پر لیٹے اور وہ خاص کپڑے اپنی آنکھوں پر رکھ کر سکون سے آہیں بھرنے لگے۔ اس منظر نے جیسے ہی میرے قدموں تلے زمین نکال دی۔ میں الٹے قدموں دوڑتی ہوئی اپنے کمرے میں پہنچی اور دروازہ بند کر لیا۔ میں بستر پر بیٹھ کر بری طرح رونے لگی۔ مجھے اپنے آپ سے اور اس گھر سے گھن آنے لگی تھی۔ میں اب کسی گھر میں ایک پل بھی محفوظ نہیں تھی، لیکن میں مجبور تھی۔ میرے پیٹ میں عثمان کا بچہ تھا اور عثمان پردیس میں تھا۔ اس دوپہر کے بعد جب میں نے اپنی آنکھوں سے سسر جی کو وہ غلط حرکت دیکھی تو میری آنکھیں ایک زندہ جہنم بن چکی تھیں، جس کی جان پر ہر وقت حلق میں اٹکی ہوئی۔ دن چڑھتا تو مجھے سسر کا سامنا کرنے کا خوف کھائے جاتا اور رات ہوتی تو اندھیرے کے سائے میں ڈرنے لگتے۔ میرے اپنے کمرے سے نکلنے کے دل نہیں کرتا تھا، لیکن پیٹ میں پلنے والے بچے کی خاطر عثمان کے آخری الفاظ کے بھرم رکھنے کے لیے مجھے کچن کے کام کرنے پر پڑتے تھے۔ اب حالت یہ تھی کہ سسر جی جب بھی میرے قریب سے گزرتے مجھے ان کے جسم سے اٹھنے والی بو سے گھن آنے لگتی تھی۔ وہ تسبیح ہاتھ میں پکڑتے ہوتے